बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जाफर एक्सप्रेस वाकया बहुत बड़ा वाकया है। इस बड़े वाकये पर हर तरफ से आपको रद्द-ए-अमल नजर आ रहा है। इस बड़े वाकये पर आपको अभी तक इसकी पेशरफ्त नजर आ रही है। इस पर ना सिर्फ ये कि एक आम आदमी का रिएक्शन है, सियासतदानों का रिएक्शन है, सहाफ़ियों का रिएक्शन है, खुद इस पर हुकूमत का रिएक्शन मुसलसल सामने आ रहा है। ये जो शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, काबीना के अरकान कोयटा गए और वहां जाकर उन्होंने एक इजलास किया, ये भी रिएक्शन है, इस सूरत हाल पर रिएक्शन है। और कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसमें भी इस सूरत हाल पर रिएक्शन था। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है। एक जानिब हम बात करते हैं कौमी यकजहती की, एक जानिब हम बात करते हैं मिलकर आगे बढ़ने की, साथ चलने की, इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर देते हैं। और इस ज़रूरत पर जोर देते हुए वो तकरीर जो ख्वाजा आसिफ करते हैं वज़ीर दिफा, वो चलेगी, ऐवान में दिखाई जाएगी, क्योंकि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी की तैसी की जाती है। जब उस पर बात करते हुए तकरीर करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, तो वो तकरीर चलेगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को बताएंगे कि कैदी नंबर 804 के अलावा भी दुनिया में कुछ है और हमारे कारकुनों को कैदी नंबर 804 से गर्ज नहीं है। लेकिन जब उसी ऐवान में दीगर लोग तकरीर करेंगे तो उनकी तकारीर सेंसर की जाएंगी। इतने बड़े सानहे पर अगर कौमी यकजहती का कौमी असम्बली के अंदर यह हाल है, तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी। आप देखिए, महमूद खान अचकजई साहब, उनकी तकरीर सबसे अहम तकरीर थी और सबसे ज्यादा बेबाक तकरीर थी। महमूद खान अचकजई ने जो तकरीर की वो सेंसर की गई। महमूद खान अचकजई ने अपने खिताब में कहा, अफवाज पाकिस्तान को तौबा करके अपनी आईनी हुदूद में रहना होगा। पाकिस्तान ना बच सकता है, ना चल सकता है, ना यहाँ जमहूरियत आ सकती है और ना दहशतगर्दी खत्म हो सकती है, जब तक पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा ना बने और दाखिला और खारजा पॉलिसियां यहां से मुरतब ना हो। ये अचकजई साहब ने अपने खिताब में कहा। उन्होंने कहा, मैं गारंटी देता हूं कि आप बलोचों के वसाइल पर उनके बच्चों का पहला हक तस्लीम करें, उन्हें इस बात की आलमी और आईनी जमानत दें, यह सब दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। बंदूक के जोर पे लोगों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। दुनिया का कोई इंसाइक्लोपीडिया उठाएं और कॉलोनी का मतलब देख लें। आज भी पश्तून, बलोच, सिंधी और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पर ऐसे हुकूमत की जा रही है जैसे हम उनकी कॉलोनी हो। हम किसी के गुलाम नहीं है, फेडरेशन में बराबर के हिस्सेदार हैं। अचकजई साहब ने कहा, इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक ना बलूचिस्तान, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कल्लात, खारान, मकरान, लजबेला, झलमक्सी और ना फाटा पाकिस्तान का हिस्सा था। हवलदार स्पीकर ने फाटा इंजमाम बिल, जो कि एजेंडे में था ही नहीं, को पेश करके 1 मिनट में जम कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि बाजोड़ से लंडी कोतल तक सब जल रहा है। और महमूद खान अचकजई ने कहा कि हमने दूसरों की प्रॉक्सी वॉर्स में कूदकर अपने मस्जिदों और इमाम बारगाहों को खून से रंग दिया। इस बेईमानी का यही नतीजा निकलना था जो आज सबके सामने है। महमूद खान अचकजई साहब की यह तकरीर सेंसर कर दी गई। ये तकरीर जो ऐवान में महमूद खान अचकजई कर रहे थे तकरीबन नहीं दिखाई गई। उन्होंने अपनी खिताब में और कहा, हमें खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये तस्लीम करना चाहिए कि कैदी नंबर 804 इलेक्शन जीता हुआ है। तुमने उस जीते हुए इलेक्शन के लिए एहतजाज करने वाले बच्चों के सरों पर गोलियां मारी, उनका मजाक उड़ाया। मोहसिन नकवी तुम कातिल हो, शहबाज शरीफ तुम कातिल हो, आईजी इस्लामाबाद तुम कातिल हो। सच्ची गवाही कभी नहीं छुपाओ, चाहे तुम्हारे बाप के खिलाफ हो या मां के खिलाफ। यह महमूद खान अचकजई का खिताब था। यह खिताब सेंसर किया गया। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब पूरा दिखाया गया, ख्वाजा आसिफ का खिताब पूरा दिखाया गया, क्योंकि उस खिताब में वो लोग बाकायदा तौर पर किसी और के जो मकासद हैं, ऐसा लग रहा था कि वो पूरे कर रहे हैं, और उनके खिताब को पूरी तरह से ऐवान में नशर किया गया। ऐवान में ही उनसे ज्यादा सीनियर एक सियासतदान की तकरीर सेंसर कर दी गई। यह मौका था कि शहबाज शरीफ साहब जब कोयटा में खिताब कर रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने कोयटा में खिताब करते हुए इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दहशतगर्दों के हवाले से पॉलिसीज, ये सब कुछ कर दिया। मैं बार बार कहता हूं, यानी आप लोगों ने इमरान खान को इख्तिदार से निकालने के बाद 3 साल हो गए हैं। अगर अब भी यही सब कुछ करके दिखाना है, तो ये सब कुछ करके दिखाने के लिए तो आपको नहीं यहां पर बिठाया गया, आपको कारकर्दगी दिखाने के लिए बिठाया गया है। आपको इस मुल्क को भले जैसे भी बिठाया गया है, चलाने के लिए बिठाया गया है। अब ये ओहदा भले जैसे भी आपके पास है, अब आपके पास
ہے, یو ہیو ٹو ڈیلیور. لیکن آپ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہیں, آپ فیل ہیں, آپ کی کارکردگی صفر ہے, انڈا ہے, شونیہ ہے. اس شونیہ کارکردگی کے ساتھ آپ کرتے یہ ہیں کہ جہاں جو موقع ملے آپ برش اٹھاتے ہیں, پالش شروع کر دیتے ہیں, یا آپ مائک اٹھاتے ہیں اور عمران خان کے خلاف, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے پاس یہی رہ گیا ہے. آپ کوئٹہ میں عمران خان کے خلاف, لاہور میں عمران خان کے خلاف, اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف, آپ کے پاس اس کے سوا کچھ کہنے کو کرنے کو بچا نہیں ہے. آپ نے اس موقع پر بھی کوئٹہ میں لیپ ٹاپ دینے کا اعلان کر دیا ہے. مطلب یہ موقع تھا کہ آپ یہ تمام چیزیں وہاں پر کرتے. آپ آرمی چیف کو, دیگر افسران کو, کیبنٹ کے ممبران کو لے کر وہاں گئے تھے, اور وہاں جا کر آپ نے کہا کہ جو بلوچستان کی حکومت ہے, وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی, ان کی کارکردگی بڑی زبردست ہے. یعنی دہشت گردی بلوچستان میں ہو رہی ہے, بگٹی کی کارکردگی زبردست ہے, اور دہشت گردی سے نمٹیں گے مل کر. دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے تو گنڈا پور کی کارکردگی خراب ہے, اور صوبائی حکومت ناکام ہے, اور صوبائی حکومت کچھ نہیں کر رہی. کوئٹہ میں بیٹھ کے آپ 600 ارب کے فنڈ کا حساب مانگ رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی حکومت ہے. ایسے آپ کو فیڈریشن کو چلانا ہے, مرکز کو چلانا ہے. ایسے آپ کو نفرت کے بیج بونے, وہاں بیٹھ کر آپ کو یہ کرنا ہے کہ دوسری حکومتوں کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں گے. یعنی مریم نواز شریف کی تعریف آپ بھی کریں گے, ادارے بھی کریں گے, دیگر صوبوں سے بھی آپ کروائیں گے. اس کے بعد پھر آپ سب سے زیادہ پیسہ اس کی تعریف پہ لگائیں گے, اور اس کے بعد کہیں گے اس کی کارکردگی اچھی ہے. باقیوں کو آپ سرکاری ٹی وی کے ذریعے نشانہ بنوائیں گے اور کہیں گے ان کی کارکردگی بری ہے. دس از ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو رن دا کنٹری آف دس 250 ملین پیپل. یہ آپ لوگوں نے مذاق کیا ہوا اس قوم کے لوگوں کے ساتھ. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, موقع کی بات ہے. شہباز شریف صاحب کو موقع ملا, شہباز شریف صاحب نے پالش بھی کی, اور شہباز شریف صاحب نے وہاں پر کوئٹہ میں بھی بیٹھ کر لیپ ٹاپ کا اعلان کر دیا. یعنی اس موقع پر, جعفر ایکسپریس کے سانحے کے موقع پر, آپ نے کوئٹہ میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ کا اعلان کر دیا. دوسری جانب محسن نقوی ہیں, یعنی وہ شخص جس وقت موسٹ ریلیونٹ ہے, وہ جو بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ بلوچستان کے حالات کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک ایس ایچ او کی مار ہیں, ایک ایس ایچ او کی مار ہیں بلوچستان کے حالات. یہ لوگ ایک ایس ایچ او کی مار ہیں. وہ محسن نقوی موقع سے غائب. کہاں تھا محسن نقوی؟ محسن نقوی کو ہم نے دیکھا, ہمیں کراچی میں نظر آیا. وہ ہیڈ لائنز چل رہی ہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ, کراچی سے سمندر سے خزانہ نکل آیا. خزانے میں کیا نکلا ہے؟ وہاں سے جی وہ ایک غوطہ خور گیا ہے, اور غوطہ خور جو ہے وہ خزانے کا صندوق لایا ہے. صندوق میں سے پی ایس ایل کی ٹرافی نکلی ہے. اتنا بڑا سانحہ ہو جائے تو لوگ تمام چیزیں چھوڑ کر اس سانحے پر توجہ دیتے ہیں. جو مظلوم لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جو دکھی دل ہیں ان کا لوگ درد کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے کندھے پر تھپکی دیتے ہیں, وی آر ود یو. ابھی ہم یہ جو فیسٹیوٹی ہے اس کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہیں. یہاں محسن نقوی صاحب جو ہے وہ یاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, لگژری یاٹ ہے, سمندر میں پہنچے ہوئے ہیں, پی ایس ایل کی ٹرافی نکل رہی ہے, اور ہیڈ لائن چل رہی ہے خزانہ مل گیا. میوزک لگا ہوا اس کے اوپر زبردست, اور تعریفیں ہو رہی ہیں, کراچی سے سمندر سے خزانہ نکل آیا. اس طرح کے مذاق کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی جماعت کیا کر رہی ہے, یہ لوگ فوج کے خلاف ہیں. ہمیں آتا کیا, یہ لوگ فوج کے خلاف ہیں. شہباز شریف صاحب نے وہاں پر بیٹھ کر بھی, مطلب شہباز شریف صاحب ہر جگہ, اور ظاہر ہے کہ جو جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, ان کی جو قربانی ہے اس پر تو بات کرنے کے ہم قابل ہی نہیں ہیں. مطلب اس قربانی کو ہم خراج عقیدت مناسب لفظوں میں پیش کر سکیں, اس کے بھی قابل نہیں. لیکن شہباز شریف صاحب ہر چیز پر, اکانومی ہو, امن و امان ہو, زراعت ہو, مائننگ ہو, پھر اس کے بعد کوئی اور چیز ہو, آرمی چیف کی کاوش ہے, شہباز شریف صاحب بس یہاں جاتے ہیں. اب بھی یہاں پر بھی وہ زرار فورس, ایس ایس جی کمانڈوز, آرمی چیف. شہباز شریف صاحب کو موقع چاہیے, انہیں موقع ملا, انہوں نے یہ کر کے دکھا دیا. تو ایک عجیب و غریب کام ہے جو یہ حکومت کر رہی ہے اور مسلسل کر رہی ہے. تو اس موقع پر سانحہ جعفر ایکسپریس پر جو حکومت کا رویہ ہے, یہ جو بات ہو رہی ہے نا رویے کی, کہ پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر کیا کیا ہے, آپ اس کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکومت نے کیا کیا ہے. عجیب و غریب مذاق بنا کر رکھ دیا ہے اس حکومت نے. اس کے بعد مجھے ایک ویڈیو اور ہے, وہ مذاق پاکستان تحریک انصاف نے کیا, اور بہت ہی کوئی بھونڈا اور بکواس مذاق کیا, اس پر ضرور بات کرنی ہے. آج اچانک میرے سامنے وہ ویڈیو آئی, میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ یہ کون سی ایکٹنگ ہے, اوور ایکٹنگ ہے, ڈرامے بازی ہے, یہ سب کچھ چل رہا تھا. تو مجھے خاتون نظر آئیں. خاتون کی جو آنکھیں ہیں, جو ان کا چہرہ ہے, اس سے یہ نظر آ رہا تھا کہ کسی سرجری کے پروسیس سے وہ گزری ہیں, لیٹی ہوئی ہیں. اور لیٹے ہوئے وہ خاتون جو ہیں, وہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی بیمار کسی بستر پہ پوچھتا ہے میں کہاں ہوں, میں کون ہوں, میں کس جگہ ہوں, تم کون ہو, ایک ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کیونکہ اس کو ہوش نہیں ہوتا. تو وہ خاتون نیم بے ہوشی کی حالت میں بند آنکھوں کے ساتھ
ہلکے ہلکے سے مسلسل پکار رہی ہیں عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان. کوئی 10-12 بار انہوں نے عمران خان پکار دیا. مجھے لگا کہ ویڈیو کو آگے بڑھا دینا چاہیے, یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں. عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, عمران خان. زندہ باد. پھر اس کے بعد وہ کہنے لگی نہ وہ باغی نہ غدار قیدی نمبر 804, نہ وہ بھاگا نہ فرار قیدی نمبر 804. اور جب وہ یہ بول رہی ہیں تو کوئی پاس کھڑا ہوا آسان ہلکی ہلکی آواز میں لقمے دے رہا ہے 804 804 804. نہ وہ باغی نہ غدار, قیدی نمبر 804, نہ وہ تنہا نہ بیمار. قیدی نمبر 804. پھر اس کے بعد وہ خاتون جو ہے انہوں نے تیسرا ورد شروع کیا, اور تیسرے ورد میں وہ شروع ہوئی عمران تیری جت شاء اللہ, اور وہ برابر میں جو شخص موجود ہے وہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ. پھر وہ کہتی ہے عمران تیری جت شاء اللہ, وہ کہتا ہے انشاءاللہ. عمران تیری جت شاء اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. وہ سیمابیہ طاہر صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک مناسب رہنما, جلسوں میں جلوسوں میں مظاہروں میں آپ ان کو بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. وہ آپ کو باقاعدہ طور پر ایک بھرپور سیاسی کارکن کے طور پر وکیل رہنما نظر آتی ہیں کہ اپنا فعال کردار ادا کر رہی ہیں. لیکن یہاں پتہ نہیں کیا ہوا, اس ڈرامے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ کا لیڈر جیل میں, آپ کی جماعت کا بعض لوگ باقاعدہ طور پر اس وقت تیا پانچا کر کے رکھے ہوئے ہیں, اور آپ نے یہ ڈرامے بھی شروع کر دیے. مذاق بن رہا ہے آپ کا, آپ کی پارٹی کا, آپ کے لیڈر کا مذاق بن رہا ہے. مطلب یہ کوئی اللہ رکھا پیپسی والا سین تھوڑی تھا جو آپ کو کسی کو ایکٹنگ کر کے دکھانی تھی. میاں نواز شریف صاحب کے لیے ہم نے دیکھا اس سے زیادہ بھونڈا کام ہوا تھا, لیکن وہ بھی اس طرح کے انداز میں نہیں ہوا تھا. اس سے زیادہ بھونڈا تھا حالانکہ کہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب سما ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کا استقبال حج سے بڑا کام ہے. نواز شریف کا استقبال حج سے بڑا کام ہے. وہ خلیل الرحمان رمدے صاحب جج صاحب, ان کے بھائی جو تھے جنہوں نے ایم این اے کا الیکشن بھی جیت رکھا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ثواب کا کام ہے, میاں نواز شریف صاحب کے لیے جنت کا ٹکٹ. مطلب عجیب و غریب مذاق تھا, وہ اس سے زیادہ بھونڈا تھا. لیکن اس جگہ سیمابیہ طاہر صاحبہ جو کر رہی تھی, مذاق اڑوا رہے ہیں آپ لوگ اپنے لیڈر کا, اپنی جماعت کا, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے آپ شاید مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں ان لوگوں کا جو عمران خان کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم وفاداری میں سب سے آگے ہیں. آپ مذاق اڑوا رہے ہیں اپنا, آپ ڈرامے بازی میں سب سے آگے نظر آ رہے ہیں. تو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. باقاعدہ مذاق اڑتا ہے آپ لوگوں کا. سوشل میڈیا پہ دیکھیے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کے ساتھ اس کے بعد ہوا کیا ہے جو سیمابیہ طاہر صاحبہ نے کیا. آخری چیز یہ حکومت نے کیا, اور یہ بار بار ہوتا ہے, یہ عمران خان صاحب کے دنوں میں بھی ہوا تھا. جو لوگ چلے جاتے ہیں, جن پر مقدمے ہوتے ہیں, عدالتوں میں کیس چل رہے ہوتے ہیں, تو ان کی پھر جائیداد پر, اراضی پر قبضہ ہو رہا ہوتا ہے سرکار کا, بحق سرکار قبضہ. تو یہ ہوا ہے. ایک زمین ہم دیکھ رہے ہیں زلفی بخاری صاحب کی, اس زمین پر قبضہ ہوا ہے بحق سرکار. یہ ہے 796 کنال 11 مرلے, اور موزہ نرڑا, اور یہ تحصیل ہے جنڈ سرکار کی تحویل میں لے لیا گیا. زلفی بخاری صاحب پہ مقدمات ہیں. اس سے پہلے زلفی بخاری صاحب جو ہیں ان کی کوٹھی یہ قبضے میں لے لی گئی اٹک میں, اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں ان کے قبضے میں لی گئی ہیں. زلفی بخاری صاحب پہ مقدمات ہیں, وہ سوشل میڈیا پر اس پر ریئیکٹ کر رہے ہیں. ہماری حکومتوں میں یہ کام سب کے ساتھ ہوئے ہیں. ہماری عدالتیں جب کسی کو اشتہاری قرار دیتی ہیں, مفرور قرار دیتی ہیں, تو اس کے بعد کارروائی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. بندہ باہر بیٹھا ہوتا ہے, ریئیکٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں حق اور سچ کی جنگ لڑ رہا ہوں, واپس آؤں گا, اس جنگ کو جیتوں گا, کوئی بات نہیں, آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں. یہی زلفی بخاری صاحب کا بھی ریئیکشن ہے. ہمارے سسٹم کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں ہر بار ہم نے دیکھا انڈو ہو جاتی ہیں, اب کی بار بھی ہو جائیں گی, کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن ایسے ہی چلتا ہے. آخری چیز, مریم نواز شریف صاحبہ کا ستھرا پنجاب پروگرام. 2 ویڈیوز دیکھیے. ایک ہی جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس میں ستھرا پنجاب پروگرام کی جو گاڑی صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہے, اس کے اوپر سے اسٹاف کھڑا ہو کر وہ تگاریاں, وہ صفائی کا سامان, وہ سب کچھ پھینک رہا ہے, غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے, احتجاج کر رہا ہے. اور دوسری ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں 1.5 مہینے کی تنخواہ ان لوگوں کو اس دور میں 1.5 مہینے کی تنخواہ ملی ہے 2600 روپے. یہ ان لوگوں کے ساتھ مریم سرکار نے کیا ہے, جس کی تعریف ہر طرف سے ہو رہی ہے, ہر طرف سے تعریف ہو رہی ہے. یہ اس سرکار کا کارنامہ ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.